जवानों को फांसी दी गई हैदराबाद जेल में और 3 को सक्कर के जेल में फांसी दिया गया। जिन लोगों ने इनकी फातिहा पढ़ी इनके कब्रों पर या इनका नाम लिया 6 महीने के लिए उसे सज़ा दी गई। गुल खान नसीर पे ये इल्ज़ाम लगा कि जब इसको अरेस्ट किया गया इसका चेहरा सुर्ख हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अलबुस टीवी के साथ क़य्यूम बैदार आपकी खिदमत में हाज़िर। आज हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स के हवाले से बात करेंगे और आज हमारे मेहमान हैं बलूचिस्तान के एक कोनामश्क सियासी रहनुमा जिन्होंने अपनी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ 58 से किया। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में वो सरगर्म रहे और उसके बाद वो अमली सियासत में मीर गौस बख्श बिजंजौ, सरदार अताउल्लाह मेंगल, नवाब खैर बशमरी, नवाब अकबर बुगटी और नैब के वो जो लीडरान थे उनके सियासत में सरगर्म रहे। मुल्क से बाहर भी गए, अफ़गानिस्तान और दूसरे ममालिक में। आइए उनसे बात करते हैं। अकीम लैडी साहब, आपको हम अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मेहरबानी जनाब। आपने जैसे कि मैंने कहा कि आपसे पूछा था कि आपने कहा कि मैंने इब्तिदाई जो सियासत है वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स के किया और 1958 से जी। तो उस ज़माने में क्या सूरत-ए-हाल थी और आप कैसे सियासत में आए? 1958 में यहाँ पर कलात स्टेट की तरफ से 2 अंजुमन बनाए गए थे। एक का नाम था अंजुमन नौजवानान हुद्दा जी और एक का नाम था अंजुमन नौजवानान सरियाब। ठीक। जो वहाँ उस वक्त खान साहब ने ये कोशिश की कि बलूचिस्तान को फिर से एक अलहदा मुमलिकत की हैसियत से रियासत बहाल की जाए, रियासत बहाल की जाए और बलूचों की अपनी हुकूमत हो। तो इस सिलसिले में 1958 में जब अयूब खान का मार्शाल्लाह लगा तो उस वक्त एक अजीब हालत थी कोयटा शहर की। हर तरफ पुलिस और फ़ौज के लोग थे और लोगों को पकड़कर बंदी करना और उनको तानों में बंद करना, जुर्माने करना, और ख़ासकर हम स्टूडेंटों के लिए बड़ा मसला बन गया था कि हम डबल सवारी नहीं कर सकते थे। तो और उस वक्त साइकिल की सवारी होती थी। साइकिल की सवारी होती थी, हम सब साइकिलों पे जाते थे लेकिन डबल जाते थे। पुलिस वाले हमें पकड़ते थे, जो नरम और यहाँ के पुलिस वाले होते थे वो हमें छोड़ देते थे कि भाई देखो कोड़ों का क्या हाल है, फिलाने का क्या हाल है। तो इसी सिलसिले में उस ज़माने में जब ये अयूब खान साहब आए तो फिर उन्होंने सबसे पहले बलूचिस्तान पर फ़ौज कशी की। उस सिलसिले में नवाब नौरोज़ खान और दूसरे लोग जो उसके साथी थे वो लोग एक्टिव थे, वो कलात आए हुए थे। वो खान साहब से मिले और जब वो वापस गए तो मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हुआ और खान ऑफ कलात को अयूब खान ने गिरफ़्तार करके यहाँ से कोयटा लाया गया और कोयटा से इनको एयरपोर्ट पे ले जाया गया और एयरपोर्ट से इनको सीधा लाहौर में नज़रबंद किया गया। अच्छा। तो ज़ाहिर है उस वक्त के हालात और सियासी लोग थे। उस वक्त की सियासत में एक चीज़ थी कि लोगों में एक शऊर था जी और ईमानदारी थी। आज की सियासत मुनाफिकत पे बेस करती है, उस ज़माने में मुनाफिकत नहीं था। हम बड़ों से सुनते थे, जज्बाती होते थे, सड़कों पर आ जाते थे, कभी नारा लगाते थे, कुछ न कुछ करते रहते थे। फिर हमारे स्कूल के सामने, मैं उस वक्त इस्लामिया स्कूल में पढ़ता था, तो वहाँ पर मौलाना मौदूदी साहब भी आकर जलसा किया करते थे। उसको पहले माली बाग नहीं कहते थे, मैकमोनन पार्क था ये। तो उनसे काफ़ी ज़ाहिर है इंसान पे अफेक्ट होता है जब वो बातें सुनता है लोगों की। तो ज़ाहिर है फिर हमें उस ज़माने में
ایک چیز تھا کہ بلوچ بڑے رومانٹک لوگ ہوتے ہیں، تو اس وقت یہ جب لڑائی چل رہی تھی تو نواب نوروز خان اور ان کے درمیان اس زمانے میں صرف وہ نہیں بلکہ حاجی نیک محمد اور علی محمد مینگل بھی نکلے اس وقت لڑائی کے اس میں. تو سب سے پہلے یہ ہوا کہ یہ لڑائی 1 سال تک چلتی رہی. اس کے بعد تو یہاں سے لاشیں آتی رہیں. وہ تو یہاں پہ کسٹم ہوا کرتا تھا، وہاں پہ ایک شخص تھا، وہ ہمیں بتایا کرتے تھے آج اتنی لاشیں آئی ہیں، آج اتنے لاشیں آئی ہیں. ظاہر ہے اس کا افیکٹ ہم سب پہ بہت زیادہ ہوتا تھا. تو یہ طالب علمی کے زمانے سے یہ ایک رجحان پیدا ہوا ہم لوگوں میں. پھر اس زمانے میں ہمارے لیڈر صاحبان بھی جوان تھے، تو خیر بخش تھا، اکبر خان، وجاہت تو ان میں تھی، خوبصورتی بھی تھی. اور پھر میر صاحب تھے، وہ ایک سوبر اور مدبر قسم کے اسٹیٹس مین تھے، باتیں کرتے تھے تو ان کی باتوں کا بڑا افیکٹ ہوتا تھا. میر غوث بخش بزنجو. جی ہاں. اور اپنا میر گل خان کی شاعری اور میر یوسف عزیز مگسی کی شاعری کو ہم پڑھتے تھے. ظاہر ہے اس سے انسان کے جذبات اور وہ، تو اس سے ہمیں کافی اثر پڑا ہم لوگوں پر، جس کے بعد ہم لوگ ایکٹیو ہو گئے، کام کرتے رہے سیاسی طور پر، اور جو ہم سے بن پڑتا تھا ہم کر لیتے تھے، کیونکہ اس وقت ہماری نہ ورنہ بانندگل تھا نہ ہمارا بی ایس او تھا. لیکن یہ تھا کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس تھے ہم لوگ ڈسکشن کرتے تھے آپس میں کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے. بی ایس او کب بنا اور کیسے بنا؟ بی ایس او 66 میں بنا. اچھا. لیکن 62 میں ہم لوگوں نے ورنہ بانندگل بنایا. اچھا. جس میں اس زمانے میں صدیق آزاد صاحب تھے ہمارے، جو اب سویڈن میں ہیں، حکیم بلوچ تھا، چنگیز آلیانی تھا، آغا عبدالخالق صاحب تھے، سلطان ابراہیم خان کے فرزند، اللہ داد تھا، امیر الملک صاحب تھے ہمارے سابق چیف جسٹس اور گورنر رہے بلوچستان کے. یہ اور بہت سے ہمارے ساتھی تھے، اور وہاں سے قرآن سے زیادہ ہمارے اسٹوڈنٹس تھے. یہاں ہم کوئٹے کے اسٹوڈنٹ بہت کم تھے، اصل میں میجارٹی وہیں سے آتی تھی طالب علموں کی، مکران سے اور چاغی سے. یہ 2 ڈسٹرکٹ سے لوگ آتے تھے بہت پڑھنے کے لیے یہاں. وہ اچھا یہاں سے پڑھنے، یا وہ مکران کے لوگ کراچی میں پڑھ گیا؟ نہیں، کوئٹہ آتے تھے، بعد میں کراچی چلے گئے، پھر آہستہ آہستہ اس طرف کو جان ہوا. تو یہ ایک سلسلہ چلتا رہا. تو اس زمانے میں یہ ہم نے پہلے جو بنایا وہ ورنہ بانندگل تھا، یعنی پڑھے لکھے نوجوانوں کا گل وہی گروپ یا آرگنائزیشن جو آپ نام دے دیں اس کو. پہلے وہ بنا، تو اس میں پھر اس کے برانچے ہم لوگوں نے بنائے. مکران میں ساتھیوں نے کام کیا، گوادر میں، پسنی میں، تربت، پنجگور، جہاں جہاں بن سکتا تھا. تو یہ اس وقت کالجز وغیرہ تو مکران میں نہیں تھے، کالج ایک ہی تھا، یہی جو ہمارا سائنس کالج اب کہلاتا ہے. بالکل. جی یہ 1942 میں اسے انگریزوں نے بنایا تھا، ڈگری کالج تھا. جی ہاں. تو اس کے بعد ورنہ بانندگل بنانے کے بعد پھر ہم زیادہ ایکٹیو ہو گئے. پھر 1962 میں جب ہمارے لوگوں کو پہاڑوں سے اتارا گیا، نواب نوروز خان کو قرآن کے وہ کر کے سامنے سردار گئے، اس کو شامل تھے سب، اس میں انہوں نے لایا کہ بھئی اب ہمارا اور آپ کا، اس پر دستخط بھی انہوں نے کیا قرآن کے اوپر کہ جی وہ ہوا. ان کو لایا گیا اور ان کو پر کیس چلایا گیا کہ یہ اپنا یہ کیا زیدی یا کرخ کے تحصیلدار کے قتل کے الزام میں. یہ لڑائی تو چلتی رہی، لیکن جب ان کو لایا گیا ان کو اریسٹ کیا گیا.
تو ان سب کو یہ 7 شہیدوں کو، جس میں نوروز خان کے بیٹے بھی تھے، سفضل خان بھی، سفضل تو بہت 19 سال کا تھا، ینگ لڑکا تھا، باقی جتنے لوگ تھے ان کو 7 لوگوں کو پھانسی دی انہوں نے، کی سزا موت سنائی انہیں، اور دوسروں کو عمر قید کی سزا دی گئی، جس میں محمد عمر تھا ایک نوجوان لڑکا، اور یہ گور خان کے بھائی تھے پسند خان، وہ بھی اسی جیل میں تھے، کافی لوگ جیلوں میں رہے، پھر یہ سب جو ہے یہ عمر قید کی سزائیں کاٹ کر یہ، اور 1962 میں 15 جولائی کو انہوں نے ہمارے جو حیدرآباد جیل تھا، جس میں نواب نوروز خان کو بھی سزائے موت ہوا تھا، لیکن اس کی 15 سالی کی وجہ سے اسے عمر قید کی سزا دی گئی، 4 ہمارے جوانوں کو پھانسی دی گئی حیدرآباد جیل میں، اور 3 کو سکر کے جیل میں پھانسی دیا گیا۔ جی ہاں، اور نواب نوروز خان کے بیٹے وغیرہ بھی اسی جیل میں تھے اپنے حیدرآباد کے، جس میں انہوں نے اس کے سامنے ہی یہ تمام واقعات ہوئے، اور وہ تمام زندگی وہیں جیل میں رہے اور وہیں پر ہی فوت ہوئے حیدرآباد جیل میں، نواب نوروز خان۔ جی ہاں، جی ہاں، یہ شاید جب وہ فوت ہوئے یہ 1965 کا زمانہ تھا، کیونکہ میں اور میر صاحب پھر یہاں سے وہ ایک گاڑی تھی جیپ 1941 ماڈل، اس میں ہم لوگ زہری گڑھ چلے گئے۔ جی ہاں، لیکن اس درمیان میں جب 1962 میں یہ واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد نیب نے ایک جلسہ یہاں پر منعقد کیا کوئٹہ میں۔ جی ہاں، اسی مالی باغ میں، جی، اسلامیہ اسکول کے سامنے۔ جی جی، تو اس جلسے میں یہاں کوئٹے میں آئے ہوئے تھے ایوب خان اور نواب کالا باغ صاحب، وہ تشریف لائے تھے، تو انہوں نے یہاں ہمارے یہ اسٹیڈیم نہیں ہے ایوب اسٹیڈیم میں جلسہ کیا۔ انہوں نے ایک دن پہلے اس سے جلسہ کیا، جس میں میر صاحب تھے، اکبر خان تھے، خیر بخش مری، عطا اللہ خان، گل خان نصیر، انکا صاحب، اور اپنا احمد نواز بگٹی، اکبر خان بگٹی بھی تھے نواب اس میں، آغا عبد الکریم خان بھی تھے۔ عبد الکریم خان جیل میں تھے، جیل میں تھے، میرا یہ خیال ہے۔ اس جلسے میں بہت بڑا جلسہ ہوا جو کوئٹے کے تاریخ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس تحریک کے لیے وہ سب سے پہلے ایک وہ قدم تھا جو لوگوں میں جس نے بیداری پیدا کی۔ تو اس جلسے میں جو ہمارے ارچہ وہاں سے آئے ہوئے تھے، رسول بخش تالپور صاحب، مولانا عبد القیوم کانپوری حیدرآباد سے ہی آئے تھے، انہوں نے، اور امید ایک شاعر تھے، امید کا نام صحیح مجھے یاد نہیں ہے، وہ پھر اس کی بیٹی سے ہمارے جام ساکی نے جیل سے نکلنے کے بعد شادی بھی کی تھی۔ تو یہ لوگ آئے تھے، انہوں نے جو باتیں کی، انہوں نے لوگوں کے اندر ایک احساس اور جذبہ ایسا پیدا کیا۔ ایک تو یہ جب یہ لاشیں لائی گئی یہاں پر کسٹم پہ، ان کو کوئٹے میں لانے نہیں دیا گیا، تو وہاں پر لوگ سب جمع ہو گئے، جس میں خیر بخش بھی تھا، دوسرے لوگ بھی تھے، اس میں اپنا نادر قمرانی صاحب بھی تھے، اس زمانے میں وہ نہیں گئے تھے وہاں کابل۔ جی ہاں، تو اور حاجی عبدالرحمن شامانی اور دوسرے ہمارے ملک عبدالرسید لہڑی، یہ تمام لوگ تھے اس میں، احمد شاہ لہڑی، یہ سب اس انجمن کے جو لوگ تھے وہ سب چلے گئے تھے وہاں پر۔ تو ان کو بعد وہاں پر جتنے بھی لوگ ان کے اس میں شامل ہوئے، تو گورنمنٹ کی طرف سے یہ ہوا کہ جن لوگوں نے ان کی فاتحہ پڑھی ان کے قبروں پر یا ان کا نام لیا 6 مہینے کے لیے اسے سزا دی گئی۔ تو اس سلسلے میں جب یہ جلسہ ہوا، اس کے بعد کراچی میں گئے، وہاں جلسہ ہوا،
وہاں پر عطاءاللہ خان کو گرفتار کیا گیا اور یہاں پر نواب اکبر خان کو گرفتار کیا گیا، اور ایوب خان نے اپنے تقریر میں بولا جس کو ہم نے سزائے موت دی تھی اور اس کو ہم نے بخشا ہے، ہم اس کے ساتھ پھر بھی کر سکتے ہیں۔ تو دوسری رات کو یہاں پر انہوں نے نواب اکبر خان کو اریسٹ کیا اور گل خان نصیر ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ گل خان نصیر پہ یہ الزام لگا کہ جب اس کو اریسٹ کیا گیا اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ تو اس طرح سے یہ سلسلہ چلا۔ پھر 1966 پھر اس کے بعد اپنا یہ وقت آیا کس کا 66، کیونکہ اس وقت جب بی ایس او آرگنائز ہو گیا یہ تمام جگہوں میں، لاہور میں، پھر وہ 68 میں ایک واقعہ ہوا۔ وہ واقعہ یہ ہوا کہ پنجاب میں ہمارے اینیمل ہسبینڈری میں بہت بچے پڑھتے تھے، ان کو یہ پنجاب کے، میرے سے یاد نہیں ہے کہ جماعت اسلامی کے لوگ تھے یا دوسرے پنجابی صاحبان تھے جنہوں نے ان کو مارا، وہاں پر ان کو بہت مارا تھا۔ اس کے رد عمل میں ایک وہ پورا لہر بلوچستان میں اٹھا اور انہوں نے یہاں ہر جگہ میں جو یہ اسٹوڈنٹ کالجز وغیرہ میں آپس میں ان کی لڑائیاں شروع ہو گئیں، اور یہاں کوئٹہ کہ ہمارے یہ اس کے سائنس کالج کے ہاسٹل میں جب ہم لوگ یہاں پر یہ ڈگری کالج تھا پڑھتے تھے، تو یہاں پر رات کو پولیس نے ریڈ کیا، ہمارے بچوں کو مارا، جس میں ظریف شہید، جی ظریف مندوخیل شہید ہوئے، اور اکبر قیوم جو تھا ہمارے یہ اس کے مکران کے وہ ڈاکٹر ہیں، ہمیں اس وقت اب پتہ نہیں زندہ ہیں یا نہیں، تو وہ زخمی ہوئے۔ اس کے بعد 1 مہینے کے لیے کوئٹے میں کرفیو لگ گیا، پورا 1 مہینہ کوئی بھی نکل نہیں سکتا تھا، اور حالات بہت خراب تھے۔ پھر پورے جب بلوچستان میں یہ مسئلہ پھیل گیا، لوڑلائی جو مکران میں، غزدار، کلات، جہاں جہاں تھے اس قسم کے حالات، بہت ہی حالات خراب ہوئے۔ مثلا یہ کہ جو یہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس ورنہ وارندگل سے شروع کر بی ایس او تک پہنچا، اور پھر یہ ایکٹیو۔ جی ہاں، حکیم لیڈی صاحب بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ پھر آپ سے اسی موضوع پہ بات کریں گے۔ ناظرین، آپ نے ڈاکٹر عبدالحکیم لیڈی صاحب کی باتیں سنی کہ انہوں نے جو اپنی سیاسی زندگی کا آغاز اسٹوڈنٹ پولیٹکس کے کیا، اور ورنہ وانندگان گل سے لے کر بی ایس او کی جو ہسٹری تھی وہ بیان کی، اور اس پس منظر میں ان دنوں کے سیاسی حالات وہ بھی بیان کیے۔ انشاءاللہ ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ ہم ڈاکٹر حکیم لیڈی صاحب کے ساتھ دوبارہ نشست کریں گے۔ اس وقت تک قیوم بیدار کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔